अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें ख़त्म होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में आखिरी हुकूमत भी ख़तरे में पड़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वज़ीर आला बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया है। खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और नून लीग के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को नोटिस जारी किया था। वज़ीर आला ने नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर आज जो फैसला आया वो आपके सामने है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो जीबी चीफ कोर्ट का फैसला आते ही वफाकी हुकूमत भी हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर वीडियो लिंक पर साबिक वज़ीर आला जीबी हफीज़ रहमान और दीगर पार्टी जो रहनुमा हैं, जो इत्तेहादी भी हैं वफाक में, उनसे भी मुशावरत की है और नाअहली के फैसले को मेरिट पर करार दे दिया है। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर वफाकी वुज़रा जिसमें एहसन इकबाल, कमरजमान कायरा और मुस्लिम लीग नून, गिलगित बल्तिस्तान के सदर हफीज़ुर रहमान पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी कमेटी है वो भी कायम कर दी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल जो है वो मामला वो ट्रायल कोर्ट को भेज दिया और फैसला जो है वो कल अदम करार दे दिया है और मामला अब दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास ही होगा। तो अदालत ने जो वो मामला था वो वापस ट्रायल कोर्ट ही को भेज दिया है। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल पर 7 दिन में दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के 190 मिलियन केस में नैब रावलपिंडी में पेशी भी आज हुई और हमने देखा कि कई घंटे जो है वो चेयरमैन पीटीआई वहां पर मौजूद रहे। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो दुबई में जो सियासी मुलाकातें और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आईपीपी में जो सियासी जोड़ तोड़ पर जो मामला सामने आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा, नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में इत्तेहादी होंगे या एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या आगे जा सकते हैं। इस पर भी बात होगी कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी 15 साला कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है और क्या कारनामा उन्होंने वहाँ पर सरअंजाम दिया है, और जो उनके मुखालफिन हैं वो उन पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि दुबई में जो मुलाकातें हुई उस पर इत्तफाक नहीं हो सका, मामलात पर निगरान वज़ीर आज़म का मामला हो या दीगर मामलात। हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शादिया मरी साहब मौजूद होंगी, सलमा बट जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, और इसी के साथ साथ जो दीगर हमारे गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले शादिया मरी साहबा से बात शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शादिया मरी साहबा से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त शादिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं इलेक्शन को लेकर भी कि असम्बलियाँ तहलील होंगी या फिर मुद्दत पूरी होने के बाद फौरी जो है वो हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी, हम बात करेंगे शादिया मरी साहबा से। बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहबा, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब आप ये बताएं कि क्या हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी या फिर असम्बलियाँ जो तहलील होने की बात हो रही है वो पार्लिमान के अंदर हो या बाहर, तो वो ऑप्शन जो है हुकूमत उस पर भी गौर कर रही है। देखिए, मैं तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बता सकती हूँ, और ये तो जो भी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ आपसे शेयर कर सकती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, बल्कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्वात में जलसा किया था तो उन्होंने वहाँ भी बड़ा क्लियरली कहा कि मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहा हूँ। तो एक सियासी कारकुन के लिए, एक सियासी लीडर के लिए इलेक्शन की जो अहमियत है उसका हमें बखूबी अंदाज़ा है, और हमें पता है कि आइनी मुद्दत जो है वो अगस्त में पूरी हो रही है 5 बरस की, और उसके हिसाब से हमें फुल फ्लेज इलेक्शन की जो मुहिम है उसमें जाना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के जो उनका बयान है, जो उनका हुक्म है अपनी पार्टी के अहदेदारों के लिए, तो यकीनन अहदेदार की हैसियत में, वर्कर की हैसियत में हम सब उसी मोड में जा रहे हैं। लेकिन शादिया मरी साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी है और आप अहम मुलाकातों में शामिल भी होती हैं, तो आप क्या ये बता सकेंगी कि ये मामला हुकूमत के सामने भी आपने रखा है, और अगर ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद असम्बलियाँ तहलील करके 90 दिन हासिल किए जाएँ, अगर वफाकी हुकूमत उस ऑप्शन को इस्तेमाल करती है तो पीपल्स पार्टी को ये फैसला काबिल कबूल होगा?
دیکھیے دونوں چیزیں آئینی ہیں. اگر آپ جو مدت پوری ہونے کی تاریخ ہے اس سے قبل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو 90 ڈیز ہے، وہ بھی آئین کے مطابق ہیں. اور اگر آپ اس کو پوری اس کی جو تاریخ ہے اس پر اختتام پذیر اسمبلی ہوتی ہے تو پھر وہ 60 روز کا ہے. تو دونوں پروویژنز آئینی ہیں. ہماری طرف سے تو ہم جیسے ہماری ٹرم پوری ہوتی ہے الیکشن میں چلے جائیں، بڑی ایک بہترین سچویشن، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر بڑی کلیئر ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم پنجاب میں دیکھیں، آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ تیار ہیں، پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں موجود تھے. اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو توقعات تھیں کہ اہم رہنما پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آئے، بلکہ وہ استحکام پاکستان جو پارٹی بنی اس کی طرف زیادہ لوگ گئے ہیں اور زرداری صاحب کو جو ہے وہ واپس آنا پڑا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ وہ لوگ پیپلز پارٹی میں جو آنا چاہ رہے تھے اہم رہنما وہ نہیں آ سکے، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کامیابی نہیں مل سکی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو کامیابی جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے عوام کی رائے کے حساب سے نظر آئے گی. اس وقت ملاقاتوں سے یا کسی ملک کے حصے میں جانے سے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گین کیا ہے. ہم نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوا ہے. بالخصوص شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک عرصے تک ہم نے جو ہے وہ ایک ویکیوم کو فیس کیا ہے. باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے پوری کوشش کی ہے، بطور صدر بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے آفس میں اپنے رول کو نبھایا ہے وہ قابل تحسین ہے. لیکن وہ خود اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہماری جماعت کو بہت جو ہے وہ دھچکا لگا ہے محترمہ کی شہادت کے بعد، اور پنجاب بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آیا وہاں پر. لیکن 2018 کے الیکشن میں اتنی دھاندلی کے بعد، منظم دھاندلی کے بعد، لوگوں کو سلیکٹ کر کے لانے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے کوئی اتنی بری کارکردگی نہیں دکھائی ہے. آپ کو الیکشن کے حوالے سے ایک اور بات میں یہاں پر جو مجھے یاد آئی کہ ہم نے تو ایک برس پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے کینڈیڈیچر جو تھے اس کے لیے اپلیکیشنز کال کر لی تھی. تو الیکشن موڈ میں پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے جا چکی ہے. اب بس ہم انتظار کر رہے ہیں آئینی مدت کے پورے ہونے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے، عوام کی عدالت لگے گی. ہم نے جو خدمت کی ہے لوگوں کی، یقیناً ہمیں پوری امید ہے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی کہا اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ کسی شخص یا کسی جماعت سے نہیں ہے. ہماری لڑائی اس ملک کے اندر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے، اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا پہ بھی پیپلز پارٹی کا فوکس ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اب پرویز خٹک صاحب پر بھی سب کی نظریں ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ رابطے میں. بطور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی کہ پرویز خٹک صاحب آپ کی جماعت میں آ جائیں، وہ پہلے بھی رہے ہیں، یا کوئی رابطہ ابھی بھی آپ کا ان کے ساتھ ہے، یا جو دیگر رہنما جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں؟ دیکھیں رابطے تو لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ غور کر رہی ہوگی چیزوں کے اوپر. کوئی حتمی چیز نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کیا ہے. بلکہ اتنے بڑے یہ جو کرائسس ابھی پچھلے دنوں گزرا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی یہ کوشش کی کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا بٹھا کر اور الیکشن کی طرف جایا جائے، ان کو راضی کیا جائے. بشمول پی ٹی آئی کے ہم نے تو ان کو بھی بٹھایا کہ جی بیٹھیں بات کریں، اگر الیکشن کرانے تو الیکشن کرائیں. ملک کو اس غیر استحکامی اور انسرٹن اور اتنی ڈی سٹیبلائزنگ والی سچویشن میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جتنا زیادہ ملک ڈی سٹیبلائز ہوگا اتنا زیادہ آپ کی معیشت بیٹھے گی، آپ کا غریب ختم ہونے لگے گا. تو یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. لہٰذا اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس ڈائیلاگ کو پروموٹ کیا. زرداری صاحب نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اور آج بھی اگر وہ پنجاب جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے پی میں کام کر رہی ہے، لوگوں کو کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اور کئی لوگوں نے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پارٹی کو جوائن کیا ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے. ہمارے اندر وہ سریا نہیں لگا ہے. اگر خٹک صاحب بھی آتے ہیں تو آپ ویلکم کریں گے. ملک میں پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو نہیں، ہم نے کون آتے ہیں کون نہیں آتے قطع نظر اس کے. اگر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی
پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, ہماری پارٹی میں بحیثیت ورکر کے طور پہ کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو ہماری پارٹی نے کبھی کسی کے اوپر دروازے بند نہیں کیے. لیکن یہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہماری کرے گی, ہمارے فورمز ہیں پارٹی کے اندر, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی جلدی ہے کہ جی جو آ رہا ہے اس کو پارٹی میں لے لو. ہم بھی دیکھیں گے, پارٹی کے کارکنان کا بھی ایک ویو ہوتا ہے, ہم اس سارے مزاج کو سمجھیں گے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی روایت کے مطابق لوگوں کی خدمت کرے گی, غریب کی, مزدور کی, ہاری کی, کسان کی خدمت کرے گی جو کرتی آئی ہے. لیکن ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی, اب اس میں کیا یہ بھی خبریں آئی کہ پاور شیئرنگ کے حوالے سے معاملات بھی طے پا گئے ہیں, تمام فیصلے ہو چکے ہیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوئے ہیں اور بعض معاملات ایسے ہیں جس پر اتفاق نہیں ہوا. تو اس حوالے سے آپ کسی معاملے کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ معاملات طے پا گئے ہیں یا پھر کچھ اختلافات ابھی باقی ہیں؟ نادر صاحب, میں یہی کہوں گی کہ جیسے وہ خبریں عجیب لگی ہمیں کہ جی یہ معاملات طے پا گئے, وہ معاملات طے پا گئے, پھر ہمیں یہ بھی عجیب لگا کہ جی معاملات طے نہیں پائے بلکہ اختلاف ہو گیا ہے. تو یہ ہوا میں باتیں ہیں, یہ ہوا میں چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی میں تصدیق کر سکتی ہوں. ملاقاتیں پولیٹیکل لوگوں میں ہوتی ہیں, ملک کے اندر بھی ہوتی ہیں, اور اگر ملک کے باہر کہیں وہ ہوں تو وہاں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اب ملاقات سے کون سا حتمی نتیجہ نکلا, کون سے حل مسائل ہوئے, اس پر تو کامنٹ میں نہیں کر سکتی, کیونکہ جتنی خبریں باہر آئی ہیں یا لیک ہوئی ہیں یا جو بھی ہے, اس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس وقت تک کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہے جس کی میں تصدیق کر پاؤں. تو اس وقت ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی کوئی اتفاق ہو گیا ہے؟ نہیں, دیکھیے اچھی بات ہے اتفاق ہو جائے چیزوں کے اوپر, اتفاق ہو جائے گا تو ہمیں بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی, لیکن جب تک اتفاق نہیں ہوتا تو ہم اتفاق کی خبر تو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن شازیہ صاحبہ اس وقت جو نگران وزیر اعظم ہوں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کا بھی شاید کسی حد تک یہ موقف رہا تھا. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ ریٹائر بیوروکریٹ یا ریٹائر جج ہی کیوں ہو. تو اس دفعہ پیپلز پارٹی کی ترجیح کیا ہے؟ کوئی بزنس مین ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ کوئی بزنس مین جو ہیں وہ آئے. پھر ایک خاتون کا بھی نام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی پریارٹی کیا ہوگی؟ بزنس مین, کوئی خاتون نگران وزیر اعظم ہو یا کیا؟ دیکھیں, زرداری صاحب نے تو ہمیشہ ملک کے اندر کاروبار کو فروغ دینے کی بات کی ہے اور ملک کو ایڈ نہیں بلکہ ٹریڈ کے ذریعے دیگر جو دنیا میں ممالک ہیں ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی بات کی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی وزیر اعظم کے لیے کسی کاروباری کی بات کی ہے, کاروباری شخص کی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ آئیڈیل بات جو اس وقت کی یہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک مختصر رول ہوتا ہے اور اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا ڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو جو بھی لوگ آئیں گے یا جو بھی شخصیت جس کا بھی انتخاب ہوگا باہمی مشاورت اور کنسنسس کے ذریعے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پیریڈ کے لیے ہے اور الیکشن ہونے کے بعد جو عوامی نمائندے ہوں گے جن کو عوام ایک الیکشن پروسیس کے ذریعے لائے گی وہی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. ایسے مائنڈ سیٹ کو آنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت لیکن شازیہ صاحب جی شازیہ صاحب ابھی آپ کو یاد ہوگا یا ابھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ یا ویسے زرداری صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ ملاقاتوں کے بعد میاں صاحب کا یہ بیان آیا کہ اگلا سیٹ اپ جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو کیا ان باتوں پر آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ سکتی ہیں؟ آپ کیا بلاول صاحب کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں یا پھر سیٹ اپ اگلا نون لیگ کا ہوگا؟ دیکھیں, ہر سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ہی بات کرے اور ہم اگر یہ جماعتیں مل کے ایک یونٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو
ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو گئے, ہمارے نظریاتی ڈفرینسز ختم ہو گئے, ہمارے دیگر ایشوز کے اوپر جو اپنی اپنی رائے ہے جس میں بہت زیادہ اختلاف ہم رکھتے ہیں کئی چیزوں کے اوپر, وہ ختم ہو گئے, وہ بالکل ختم نہیں ہوئے. اور ہم اپنی سیاسی نظریات پر قائم و دائم ہیں, اپنے مینیفیسٹو کے حساب سے بات کرتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فلاحی ریاست کی بات کی اور فلاحی ریاست کے ہی ایجنڈا پہ ہم چل رہے ہیں, جس کا ثبوت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جس پہ آج جس کی ذمہ داری آج میرے پاس ہے. جہاں تک آپ نے بات کی وزیر اعظم کی, تو میری تو خواہش کیا, میری تو پورا فوکس اور میری محنت اس میں ہوگی کہ اس ملک کے وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. ایک ینگ فیس ہیں, ایک انرجیٹک فیس ہیں, ایک پروگریسو فیس ہیں, ایک اوپن مائنڈڈ شخص ہیں, اور وہ انکلوژن کی بات کرتے ہیں, وہ ہر طبقے کو, ہر جینڈر کو. لیکن شاہزہ صاحبہ پھر جس حکومت کی آپ اتحادی جماعت ہیں, اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا سیٹ اپ ہمارا ہوگا, تو پھر کیا بنے گا؟ میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے. اگر نون لیگ کہنا چاہتی ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہے تو یہ ان کا حق ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے, یا اگر سردار زرداری صاحب یہ بات کرتے ہیں, تو وہ بھی اس کا حق رکھتے ہیں. میں اگر یہ خواہش رکھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہو, تو میں بھی اس خواہش کا اظہار کر سکتی ہوں اور اس بات کو کہنے کا حق رکھتی ہوں. اور کیوں نہ کہوں, کیونکہ ان کی لیگیسی جو ہے, یا ان کی جو پوری ایک ہسٹری ہے, وہ اس ملک کے لیے قربانیاں دینے کے حوالے سے بڑی عیاں ہیں, اور پیپلز پارٹی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن شاہزہ صاحبہ, اب اگر آپ بلاول صاحب کے لیے کوشش کریں بھی, تو آپ نہیں سمجھتی کہ پنجاب میں آپ کو مسلم لیگ نون کی حمایت کی ضرورت ضرور پڑے گی؟ دیکھیں, اگر میں تو مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو بھی آپ کے توسط سے کہوں گی کہ اس ملک کو بلاول صاحب جیسے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو آج جس طریقے سے انہوں نے ڈپلومسی کے فرنٹ پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہر ملک میں جا کر پاکستان کے موقف کو ابھارا ہے, بیان کیا ہے, تو اس کے اعتراف تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ بات تو اب سب پر آیا ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو نقصان گزشتہ 4 برسوں میں ہوا ہے, اس کو صرف 1 برس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو ایک بار پھر وہ ٹریک پہ لے آئے ہیں, اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہماری کئی مسائل حل ہوئے ہیں, ہماری کئی لوگوں کے اندر جو اور میں تو یوتھ کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جاپان میں ہیں, اور آج بھی جاپان کے اندر جس طریقے سے وہاں وہ پاکستان کا موقف رکھ رہے ہیں, وہ پاکستان کے ینگ لوگوں کا موقف رکھ رہے ہیں, اور وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں جائیں وہ پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز, پاکستان کی یوتھ کے لیے جاب اپرچونٹیز, کریئر اپرچونٹیز کو اجاگر کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از an ideal choice for the Prime Minister of Pakistan. تو آپ نون لیگ کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی اس کی حمایت کریں اس فیصلے کی؟ میں بالکل جی, جہاں میں پارٹی کے لیے ووٹ لینے اپنے کارکنان کے ذریعے ان کے ساتھ لوگوں میں جاتی ہوں, وہاں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے پی ایم کا ووٹ لینے بھی جاؤں گی, کیوں نہیں. اچھا, لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اب جو آرڈیننس سامنے آیا ہے, اب یہ تنقید بھی ہو رہی ہے, یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ نئے آرڈیننس لانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو میں خود بطور ایک ڈیموکریٹک ورکر کے, ایک جمہوری پسند جو ہماری سوچ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آرڈیننس اسی وقت آئے جب کہ اسمبلی سیشن میں نہ ہو یا بہت ضروری ایک ایشو ہو. تو اس میں بہت ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ہیں, تو آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں ہوتا آرڈیننس, وہ لیجسلیشن ہونی ضروری ہوتی ہے اور وہ پروسیس بھی ہے. لیکن ہماری جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر لا منسٹر کی جانب سے زیادہ اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا کہ کس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سٹریم لائن ہو جائیں گی اس طرح کی امینڈمنٹ سے. اس پر باقاعدہ ایک سحر حاصل بحث بھی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے کہ منوان سب لوگوں نے کہا کہ جی ہاں دس از آل اوکے. بڑے سوال جواب ہوئے, بڑی وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے, اور ابھی بھی کچھ کنسرنز جو کیبنٹ ممبرز کے تھے ان کو دور کرنے کی ہی
گارنٹی کے بعد جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ بند ہوا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جو فائنل شکل ہوگی, اگر تو کوئی مسودہ تیار ہے تو اس کو پھر اسی نظر سے دیکھا جائے گا. سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ اگر ایک پروپوزل آیا اور اس پہ کیبنٹ نے ہاں کر دی ہے, اس پہ جن اراکین کو تشویش تھی انہوں نے اپنی تشویش کا کھل کر اظہار کیا ہے. لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے خلاف یہ استعمال ہوگا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی غلط تاثر ہے, کیونکہ یہ جب نیب کے چینجز آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ 90 روز کی ڈیٹینشن کا کلوز تھا, اور وہ 90 روز کی ڈیٹینشن 14 روز کی کر دی تھی, اور اس کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے اور اس وقت تک جو پورا فائدہ ہے وہ صرف انہی کو گیا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور تو کسی کو یہ فائدہ نہیں ملا. ہمارے تو تمام اراکین نے بشمول دیگر جماعتوں کے لوگوں نے 90 روز اور بلکہ 90 روز کے بعد ایک اور 90 روز کے بعد ایک اور 90 روز کی ڈیٹینشن کاٹی ہے. تو 90 روز تو منیمم کاٹی ہے ڈیٹینشن نیب لاء کے تحت ان تمام اپوننٹس نے پی ٹی آئی کے, جن کو انہوں نے کہا ہم رلائیں گے, ہم اے سیز نکال دیں گے, ہم گرمی میں ماریں گے اور ٹارچر کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے اس نیب آرڈیننس کے ذریعے. تو اب تو جو نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم ہوئی ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے فائدے مند ہے. اچھا, لیکن اب ایک آپ جو کابینہ کی اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ شرکت کرتے ہیں, وہاں پر ایک بحث تو اب یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ جلد وطن واپس آ رہے ہیں. ایک بل تھا پارلیمان نے وہ بھی منظور کر لیا. آپ ان تمام میٹنگز میں شرکت بھی کرتی ہیں. آپ بتائیں گی کہ بطور اتحادی جماعت کیا مسلم لیگ نون نے آپ کو اعتماد میں لیا ہے کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں اور کیا آگے جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب جب بھی واپس آئیں یہ تو نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے. البتہ ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں جتنی بھی باہر ہے, کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جاتا, لیکن اگر کسی مجبوری یا کسی مسئلے کے تحت گئے بھی ہیں تو واپس آنا چاہیے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مل کر جو ایک نیشنل سپرٹ ہے اس کے تحت ملک میں لوگوں کی خدمت کرنا ضروری ہے. ہم نے اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور آج اسی لیے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. ہم کو مل کر چارٹر آف اکانومی بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور اکنامک اسٹیبلٹی آئے. جی, یہاں پر ایک اہم سوال آج کی جو ہم نے جی بی کی صورتحال کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب تقریباً 1 ماہ سے زائد جو عرصہ تھا وہ گلگت بلتستان میں رہے تھے, اور جب وہ رزلٹ آئے تو انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا تھا. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, کیا پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت بنانے کی کوشش کرے گی یا پھر وہاں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کوئی اتحادی حکومت ہوگی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پر بھی اس کا ووٹر ہوگا, جہاں پر بھی اس کا سپورٹر یا ویل وشر ہوگا, وہاں پر ووٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی. ہم پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم الیکشن کیمپین میں بھرپور یقین رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب اتنا عرصہ جا کے گلگت میں بیٹھے تو وہاں جا کر انہوں نے موبلائز کیا لوگوں کو. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے گراس روٹس تک جا کے خود جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں وہ ان کو یقیناً بہت زیادہ امید, یعنی یقین تک کی امید تھی کہ وہاں سے وہ جیتیں گے. ریگنگ ہوئی, پرابلمز آئے, سارا کچھ ہوا, اور ہم نے اس پر بھی اپنی آواز اٹھائی, لیکن ہم نے کبھی بھی سسٹم کو چیلنج نہیں کیا, سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کی ہے. نتائج ریگنگ کے نتیجے میں جو بھی بدترین نتائج آئے ہم نے ان کو بھی تسلیم کیا ہے ان دا انٹرسٹ آف ڈیموکریسی, ان دا گریٹر انٹرسٹ آف اسٹیبلٹی. لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ آئندہ جی بی میں کیا سچویشن ہوگی, تو پیپلز پارٹی بالکل اپنے جھنڈے گاڑے گی, اور پیپلز پارٹی کام کرے گی, ورک کرے گی, موبلائز کرے گی لوگوں کو. اور پیپلز پارٹی آپ کے توسط سے بھی یہ کہے گی گلگت کے لوگوں کو کہ ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بہترین چوائس ہے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جیسے پہلے اعتماد کرتے آئیں, ایک بار پھر وہ الیکٹورل پروسیس کے ذریعے پیپلز پارٹی پر اپنا اعتماد ظاہر کریں. شاہد صاحبہ, ایک آخری سوال, جو چیئرمین سینیٹ کی مراعات سے متعلق ایک بل تھا, ہم نے دیکھا کہ اس پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے دستخط بھی تھے, سینئر رہنماؤں کے دستخط تھے. اب پیپلز پارٹی یہ بھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اس کی مخالفت کرے گی. تو یہ جو دستخط ہوئے, کیا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کیے گئے, یا پھر آپ کو علم نہیں تھا کہ اس بل میں اصل ہے کیا؟
دیکھیے میں تو صرف اس بل کے حوالے سے پہلے بھی جو بات کہہ چکی ہوں بطور انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، ہم نے اس بل کو رد کیا ہے. ہم نے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اس بل پر جو ہے وہ ڈس پلیجر کا اظہار کیا ہے. زرداری صاحب نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جن حالات سے ملک آج گزر رہا ہے، گزشتہ 4 برسوں کی نااہلی نالائکی کی بدولت جو ملک پہ معاشی حالات برپا ہوئے ہیں، اور جس طرح لوگ اس وقت اپنی جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، معاشی اعتبار سے جدوجہد کر رہے ہیں، ہرگز ہم متمل نہیں ہیں کہ ہم ایک چیئرمین سینٹ کو اس طرح کی مراد دیں یا دیتے نظر آئیں. جن اراکین نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اس پر دستخط کیے ہے، پیپلز پارٹی نے ان سے وضاحت بھی طلب کی ہے. اور کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی عجلت میں چیز ہوئی ہے اور ان کو علم نہیں تھا کہ کس چیز پر دستخط ہو رہے ہیں. البتہ جماعت کی جانب سے بڑا کلیئر میسج آ چکا ہے کہ ہم اس طرح کے مراد کو، اس طرح کی جو لگژریز ایک آفس کے طرف جا رہی ہیں، ایک چیئرمین سینٹ لے رہے ہیں، ہم اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زیادتی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں اگرچہ یہ بل آتا بھی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی اس کو وہاں بھی رد کرے گی. چلیں، بہت شکریہ شادیہ عمری صاحبہ، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں سلمہ بٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت مسلم لیگ نون کی رہنما سلمہ بٹ اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو گلگت بلتستان میں صورتحال ہے، اس کے بعد یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے رابطہ بھی کیا ہے وہاں کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، اور اس حوالے سے اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر کوئی حکومت بنائے گی جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بلاول بھٹو صاحب موجود تھے اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے. تو اب اگر پیپلز پارٹی وہاں پر کوشش کرے تو کیا مسلم لیگ نون اس فیصلے کی حمایت کرے گی، پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دے گی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں حکومت مسلم لیگ نون کی بننی چاہیے؟ آپ کا مجھے لگتا ہے کہ بالکل اگر ہم جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اتحادی حکومت اور اتحاد کے ساتھ چل رہے ہیں آلریڈی وفاق میں، اور اگر ہم جی بی میں جاتے ہیں اور کوئی اس طرح کی صورتحال جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جعلی ڈگری ہونے کی وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نکلتی ہے اور یہ ایک سیاسی مشاورت کے ساتھ، بالکل ہم اس وقت میں چاہیں گے کہ ایک ایسی حکمت عملی ہو جو اس ملک میں کوئی بھی مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف نہ جائیں چیزیں، اور ہم اس کو مستحکم رکھیں، کیونکہ جیسے الیکشن ایئر ہے اور اگست میں آلریڈی حکومت کا ٹینیور پورا ہونے جا رہا ہے، ہم اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس ملک کو اس کے علاوہ جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے جس کے اندر ہم بڑے احسن طریقے سے ساتھ چلتے ہوئے اس کو نبھاتے ہوئے آگے چلتے آ رہے ہیں، تو لامحالہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ایک انتہائی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی سے بھی میری یہی توقع ہے کہ وہ ایک میچور اور ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو آگے چل کر اگر کوئی اس طرح کی صورتحال نکلتی ہے تو میرا خیال ہے باہمی مشاورت سے چلنا ایک احسن قدم ہوگا اور یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا. لیکن وہاں دیکھیں نا کہ اگر جو تحریک انصاف ہے اس کو واضح وہ اکثریت میں ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی یا پوری پی ڈی ایم مل کر آپ پر امید ہیں کہ وہاں پر پی ڈی ایم اپنی حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے، لیکن جس طرح کی سچویشن ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سے ان کے اپنے لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور اس کی وجہ وہ خود ہیں اور ان کے اقدامات ہیں ماضی کے. اگر آپ 9 مئی دیکھ لیں، سب جانتے ہیں، ہم 9 مئی کی بہت زیادہ ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ خود ایک اس طرح کا بیگیج بن چکے ہیں پولیٹیکلی کہ ان کے اپنے ممبران جو ہیں، ان کے اپنے کارکن جو ہیں، وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بالکل ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی ہی نہیں، اور وہ ایک سیاسی جماعت کے لبادے میں کچھ ان کے اور جو تھے وہ عزائم تھے
جو کھل کر سامنے بھی آ گئے. لیکن تو کیا پھر یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ رابطے میں ہیں وہاں پر جو صوبائی اسمبلی کے یہ کہنا تو بالکل میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس اس کے اوپر کوئی بڑی مستند وہ نہیں ہے خبر, تو میں اس لیے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن ڈیفینیٹلی جو لوگ پالیٹکس کا حصہ ہیں اور جو پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں, جو پی ٹی آئی کو اس کی اپنی اس طرح کی لیگیسی اور بیگیج کی وجہ سے چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں رہنے کا ساری باتیں رائٹ بھی رکھتے ہیں اور وہ انہوں نے یہیں پر سیاست کرنی ہے. وہ کیونکہ پہلے بھی مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, تو وہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا استحکام پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آتی پنجاب میں, تو وہ اگر ایک پولیٹیکل الائنس بنا رہے ہیں یا پولیٹیکل گروپ بن گیا تو اس پہ میرا خیال ہے کسی کو اتنی نہ تو تشویش ہے نہ حیرت ہے. اور اسی طرح اگر وہ کوئی پی ٹی آئی سے الگ ہو کر کوئی الائنس بناتے ہیں یا کوئی وہ گروپ بناتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کا بیگیج نہیں اٹھا سکتے, تو کس طرح کی صورتحال گلگت بلتستان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. اور ابھی کچھ بھی کہنا شاید قبل از وقت ہوگا, شاید ہمیں اگلے 1-2 دن میں ہمیں چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. عارف چودھری صاحب, اس وقت آج آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے اور جو توشہ خانہ کا کیس تھا وہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجا گیا. اب اس کو شروع میں ابتدائی طور پر تو یہ خبریں آئیں کہ توشہ خانہ سے متعلق جو کیس ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ بڑا خوش بھی نظر آئے. ایکچوئل جو سچویشن ہے آپ کی نظر میں قانونی حساب سے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے ٹرائل کورٹ کو واپس گیا ہے یا معاملہ جو ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ بہت شکریہ. جب تک یہ فیصلہ دیکھا نہ جائے, صرف خبروں کی اب تک تو جو خبریں میں نے بھی یہی دیکھی کہ جی توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس نہیں بنا, لیکن ابھی تک ججمنٹ سامنے نہیں ہے, اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر بن رہی ہے قانونی طور پر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ لا قانونیت اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ملک فتح کر دیا ہے اور جو پاپولر مینڈیٹ تھا اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب مال غنیمت اکٹھا کرنے کی باری ہے اور اس کے لیے مل کے کہاں کس کو حصہ دینا ہے, کہاں کس نے لینا ہے, اس میں عوام اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. گلگت بلتستان کے بارے میں بہت زیادہ ان کے کیسز میں نے کیے ہیں اور بہت سارے معاملات میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور انہیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی قانونی جنگ, وہاں کے سب سے بڑے کیسز جو ہیں وہ میں نے ڈیل کیے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں. تو میں گلگت بلتستان کے بارے میں جو اس وقت محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ناعاقبت اندیشی ہوگی اگر وہاں کسی طرح کا کوئی مس ایڈوینچر کیا گیا یا وہاں مداخلت کی گئی, کیونکہ گلگت بلتستان بالکل اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہے اور جو ان کی پلس ہے اگر کوئی اسے محسوس نہیں کرتا. نہیں چودھری صاحب, اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اگر کسی اور کی حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ ایڈونچر ہی ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو یقیناً وہ تبدیلی آ سکتی, لیکن ایسا ہے نہیں. وہاں کی سچویشن بالکل ایگزیکٹلی کوشش یہ کی جا رہی ہے جس طرح یہ فرما رہے تھے. ابھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا ورکر جو ہے وہ کہیں چینج ہوا ہو یا ووٹر چینج ہوا ہو, یعنی جو لوگ آگے ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. وہاں بھی بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہمیشہ رہا ہے اور لوگ بہت مکمل طور پر دباؤ میں ہیں. میں نے کئی دفعہ یہاں ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہی کہ آپ ان لوگوں کی پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے اس کو ختم نہ کریں اور ان کو نہ آزمائیں. ان کی منتخب حکومت اور اس کے وزیر اعظم کو جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح ان کے ساتھ آپ کا سلوک ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے پی کے میں جس طرح کی یعنی شورش اور جس طرح کی لوگ جس طرح تیار ہو گئے ہیں لڑنے مارنے کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدقسمتی کی باتیں ہیں. اور اگر کسی کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا تو وہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو رہنا ہے اور اس کے لیے سارے وفاق کی تمام اکائیوں کو اکٹھا آپ نے رکھنا ہے اور قانون کے ذریعے آپ رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کبھی ہوا ہے کہ ساری لیجسلیشن جو کی جا رہی ہے وہ 1% کی ایسی لیجسلیشن کی جا رہی ہے جو پرسن اسپیسیفک ہے. ایک لا آپ نے پاس کیا, اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر اسی لا کو آپ امینڈ کر رہے ہیں. نہ آپ کے پاس وہ عددی میجورٹی ہے جو ترمیم جس کے لیے ذریعے آپ کر سکیں, اور نہ ہی اس طرح کی جو پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے اس کو کبھی بھی عدلیہ نے مانا ہے. لیکن آپ نے عملی طور پر پاکستان کے اندر مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے, یعنی عدالتیں جو بے بس نظر آ رہی ہیں,
تمام ادارے جو ہیں وہ بالکل اس طرح کی ان کی سچویشن بن گئی ہے، اور جس کا فائدہ یہ اٹھا جو لوگ ایسے پاکستان کی، میں اب دشمن کی تو بات نہیں کر رہا، کون حامی ہے اور کون دشمن ہے اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے اندر قانون کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ جس انداز سے قانون شکنی کر رہے ہیں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ایڈمنسٹریشن سے اس طرح کے کام لیتے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریشن بالکل بے قابو ہو جاتی ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی کریں گے تو عارف چودھری صاحب اگر اجازت دیں سر تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں سر۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت سلمہ بٹ صاحبہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جیسے عارف چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ آپ صرف ایک شخص کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ یہ ماضی میں پارلیمان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ ابھی جو قانون آپ نے پارلیمان سے منظور کروایا، اب اس کے حوالے سے یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی واپسی کی لیے جو راہ ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی۔ تو آپ اتفاق کرتی ہیں جو عارف چودھری صاحب فرما رہے ہیں؟ اتفاق نہیں کرتی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے جو قانون پاس کرائے گئے، تو میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں پارلیمنٹ سے وہ جو قانون جب لیجسلیشن کا جو طریقہ رہا 4 سال شاید ان کو بھول گیا ہے کہ جب آرڈیننسز کی فیکٹری لگی ہوتی تھی، جب پارلیمنٹ میں کوئی بھی مسودہ جو ہے وہ نہ پیش ہوتا تھا نہ اس پہ بحث ہوتی تھی، اور وہ سارے جو راتوں رات آرڈیننسز 80 سے زیادہ آرڈیننسز تو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دور میں پاس ہوئے، اسی طرح سے میرا خیال متعدد درجنوں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوتے تھے۔ تو وہ طریقہ کار تھا پی ٹی آئی کا جس کو کہا جا سکتا ہے، جو قابل اعتراض تھا، جس میں انہوں نے ایک منٹ اس وقت آپ بھی تو ہم بالکل مخالفت کرتے تھے نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم نے، مجھے ایک منٹ بولنے دیجیے گا 2 منٹ، اور اگر ہم نے صرف نواز شریف صاحب کی ہی راہ ہموار کرنی ہوتی تو ہماری حکومت کو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، ہم آتے ان کی طرح وہ دعویٰ بول دیتے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بینیفیشری جو ہم نے نیب کی ترمیم کی اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب بنتے ہیں سب سے بڑے جو ہے نا، اس لیے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کے اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں کیا۔ ہم ایک قانون کی بات کریں، ہم آئین کے دائرے میں رہ کے اگر قانونی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے تو وہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں، پارلیمنٹ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس کا حق ہے قانون بنانا۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ حکومت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ صرف فاتحہ بننا چاہ رہی ہے، تو میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں 4 سال جو پیچھے ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، ان کو شاید ان کا دور یاد نہیں ہے، وہ کیا کچھ کرتے تھے، جیسے انہوں نے نیب گردی کی، جیسے انہوں نے ایف آئی اے گردی کی، اس کو کہتے ہیں کہ حکومت نے ہر چیز اپنے قبضے میں کر لی۔ ان کو بالکل بھول چکا تھا کہ کبھی انہوں نے حکومت سے باہر بھی آنا ہے۔ وہ جو سیم پیج تھا، وہ جو درجنوں کے حساب سے کیس بنتے تھے، وہ جو لوگوں کے ہیروئن کے کیس ڈال کر ان کو موت کی چکیوں میں رکھا گیا، وہ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ پھر انہوں نے عدالتوں کی بات کی، ان کو شاید بھول گیا ہے کہ یہ 4-5 سال سے بلکہ 8 سال سے جن عدالتوں کے مستفید ہیں پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، پہلے ان کو لانے میں عدالتوں کا جو کنٹریبیوشن تھا، جو جے آئی ٹیز بنی تھی، جو پاناما کیس آیا تھا، جو ڈان لیکس کو بنا کر جب یہ انہی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ غداری کے کیس ہیں، یہ آرمی کورٹس میں چلنے چاہیے، یہ ملٹری ٹرائلز میں چلنے چاہیے، وہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سیولینز کو جب ٹرائل کورٹ میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ ان کی آپ ماضی دیکھیں، لیکن اس وقت پھر آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں، ہم تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ سیولینز کے جو نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جس نے دہشت گردی کی، جس نے آگ لگائی، جس نے ریاست کے اوپر حملہ کیا، جس نے تنصیبات جو ہیں دفاعی ان کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے منصوبہ بنا کر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی مختلف جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں بھائی، وہ انہوں نے آگ چاہے وہ سویلین ہیں لیکن ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیسز چلنے چاہیے۔ ریاستی جو اہلکار تھے ان کے آپ نے دیکھا کس طرح پیٹرول بم پھینکے، ان کے وہ کے پی سے اور پتہ نہیں کہاں سے تعلق تھے جن کو بنی یہ زمان پاک میں آ کر چلیں ٹھیک ہے۔ عارف چودھری صاحب کی طرف اگر چلتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ دیکھیں تو نیب آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے مختلف جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے، مختلف رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ کی نظر میں حکومت کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس وقت وہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ لائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا بھی کیا ہوا غلط کام جو ہے آنے والے دور میں اسے غلط کام کی جسٹیفیکیشن مہیا نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی نے اگر 3.5 سال کے اندر اس طرح کی لیجسلیشن کی اور انہوں نے پوری طریقہ کار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تو ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا اس دور پہ آپ کے ٹی وی چینل پر بھی اور ہر جگہ مخالفت کی، جو جس انداز میں حکومت کی جا رہی تھی اس کے جو انداز درست نہیں تھے۔ آج جو آپ کا سوال بڑا واضح، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر
یہ جو اس وقت آپ کا ان کا یہ لا جو ہے جس سے نیب قانون سے جو فائدہ اٹھانا تھا اس وقت تمام امینڈمنٹس جو تھی وہ کر کے باقاعدہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ اس سے کلیئر ہو گئے، جن کے کیسز تھے جس میں وہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی تھے، سب کے سب کیسز جو تھے انہوں نے فارغ کر دیے۔ اب اس کے بعد انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب عمران خان کو آپ نے قابو کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اب یہ صورتحال بنائی ہے کہ اگر فرض کرو یہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے اور عدالتیں یہ سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہم یہ ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونے چاہیے، تو اس کے بعد پھر کیا طریقہ کار ہے؟ پھر وہ یہ کرے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک مرضی کا شخص ریٹائرڈ جو آفیسر لگایا ہوا ہے، جو باقاعدہ ان کے کہنے پہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تفتیش کے دوران بھی گرفتار کر سکتے ہیں، یعنی ہر وہ عمل جس سے آپ قانون کو تہہ و بالا کرتے ہوئے ایک شخص کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو فنا کر سکتے ہیں، اس برباد کر سکتے ہیں، اس کے لیے تمام حدیں جو ہے وہ پار کی جا رہی ہیں قانون اور آئین کی۔ جہاں تک یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم نے تو قانون کے مطابق ترمیم کرتے ہیں، ترمیم کرنے کا اختیار آپ کو آئین نے دیا ہے اس صورت میں جب کے پاس آپ کے پاس عددی اعتبار سے آپ اکثریت میں ہوں۔ آپ کے پاس تو 28 ووٹوں کی کمی ہے، اگر 28 ووٹ آپ کے پاس موجود ہو تو بہت ساری ایسی قانون سازی جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ترمیمیں ہیں، اور وہ ترمیم آپ امینڈمنٹ کے آئین میں امینڈمنٹ کے علاوہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ تمام حدوں کو کراس کر کے۔ ٹھیک ہے سلمان بٹ صاحب، آپ کا عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے جو دبئی ملاقاتیں ہیں، جو سیاسی جوڑ توڑ ہے، اور اس کے بعد جو گلگت بلتستان کی صورتحال ہے اس پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔